of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to discuss ijma, its kinds, and binding strength of ijma. ijma किसे कहते हैं? What is ijma? Meaning of ijma, simply consensus. यानी हम कह सकते हैं इजमा से मुराद है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, डिटर्मिनेशन एंड रिजोल्यूशन. सिंपली इजमा जमा से है, यानी इसमें इत्तेफाक रहे हैं, मुतफिक हो रहे हैं, कंसेंसस हो रहा है, और वो कंसेंसस भी यूनानिमसली हो रहा है, मुतफिक का तौर पर. इंट्रोडक्शन. इजमा इज़ आल्सो ए प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ आफ्टर कुरान एंड सुन्ना. कुरान और सुन्ना के बाद ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है. इजमा बेसिकली कंसेंसस ऑफ ज्यूरिस्ट है टू मीट द अराइजिंग नीड्स ऑफ आवर टाइम. ये क्या है? इजमा बेसिकली ज्यूरिस्ट या कानूनदान जो हैं, जो फुक़हा हैं, उनका इत्तेफाक राय है. इस हवाले से वक्त के हवाले से एक ख़ास वक्त में पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए उनका जो इत्तेफाक राय है, ये इजमा कहलाता है. डेफिनेशन. सिंपली हम कह सकते हैं कि इजमा क्या? कंसेंसस ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्ट इन ए पर्टिकुलर एज ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ. यानी मुसलमान फुक़हा का एक ख़ास दौर में, ख़ास ज़माने में, ख़ास अहद में, ख़ास वक्त में जो इत्तेफाक राय हुआ था ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ. पर्टिकुलर ख़ास, कानून के ख़ास जो है नुक्ते के ऊपर जो इत्तेफाक राय हुआ, ये सिंपली हम कह सकते हैं दैट इज़ इजमा और कंसेंसस. सोर्सेज क्या हैं इजमा के? सबसे पहले इजमा के लिए कुरान मजीद से कंसल्ट करना है, फिर हदीस हैं या सुन्ना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, थर्ड एनालॉजी, कियास. ये तीन बेसिक सोर्सेज हैं. काइंड्स. बेसिकली इजमा हैज़ टू काइंड्स. Explicit ijma first, second is tacit or implicit ijma. Explicit ijma or consensus are those consensus in which jurists in a particular age, in one age, unanimously give their opinion on a particular question of law and express those opinions. That is explicit ijma. एक ख़ास दौर में जो जूरिस्ट ने एक वाज़े जो है फ़ैसला किया, आरा दी, फतवा दिया, एडिक्ट दिया, वो इजमा जो एक्सप्लिसिट कहलाता है. सेकंड टाइप टैसिट और इम्प्लिसिट इजमा. वो इजमा है, this is that consensus in which some jurists give opinions on a particular question of law. Other jurists remain silent. They didn't have taken opposite opinions nor raise any questions. That kind of इजमा इज़ कॉल्ड टैसिट और इम्प्लिसिट इजमा. कि इसमें चंद जूरिस्ट का इजमा था, उसको के ऊपर बाकी जूरिस्ट ने कोई एतराज़ नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्वेश्चन रेज नहीं किया, उसको बल्कि अवॉइड बाई किया है, उसको फॉलो किया है. ये इजमा जो है टैसिट और इम्प्लिसिट इजमा कहलाता है. वैलिडिटी ऑफ इजमा, कि हम इजमा जो है किस तरह से ये वैलिडिटी हासिल करता है.
اس میں ڈیڈیوس کیا جاتا ہے لا کو، قانون کو کیا کیا جاتا ہے، یعنی ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کی، قانون کو جو ہے ایک لحاظ سے جہاں پہ قانون واضح نہیں ہوتا وہاں پہ ایک واضح قسم کا قانون اخذ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، ڈیڈکشن ہوتی ہے، ڈیڈیوس کیا جاتا ہے لا کو۔ اس حوالے سے اجماع کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن اور سنت دونوں سے اس کو جو ہے انڈورسمنٹ ملتی ہے، دونوں سے اسے تائید ملتی ہے۔ قرآنک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، دیر آر ڈفرینٹ ورسز، ون فیمس ورسز، if you yourself don't know then question those who do، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جن چیزوں کے حوالے سے تم نہیں جانتے ان کے بارے میں اہل علم سے پوچھو۔ تو جورس کیا ہوتے ہیں؟ اہل علم ہوتے ہیں، اور وہی جورس اگر ایک خاص قانون کے مسئلے پہ متفقہ رائے دے دیں وہ اجماع بن جائے گا۔ قرآن مجید اجماع کو مکمل جو ہے اس کے حوالے سے گائیڈنس دیتا ہے، اس حوالے سے ہمیں روشنی دیتا ہے، اور اجماع کی مکمل جو ہے سپورٹ میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ میں بھی اجماع کے حوالے سے کافی ساری احادیث ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث ہے اسی حوالے سے کہ جو شخص بھی جماعت سے علیحدہ ہوا وہ کیا ہو جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جو شخص بھی جماعت سے علیحدہ ہوگا جہنم میں جائے گا، یعنی جماعت سے مراد ہے مین باڈی آف مسلمس، whoever separates himself from the main body will go to hell۔ تو یہ مین باڈی جو ہے یہ بھی اجماع کی تائید ہے اس حدیث مبارکہ سے۔ قرآن اور حدیث دونوں اجماع کو ویلیڈیٹی دیتے ہیں، اتھارٹی دیتے ہیں، سینکٹیٹی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ what are qualifications of a مجتہد، کہ مجتہد جو ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوں گی، جورس کی کیا کوالیفیکیشن ہوں گی جس نے اجماع میں حصہ لینا ہے۔ ویل ورسڈ ہو قرآن اور سنت میں، پاور آف قیاس رکھتا ہو، گریسپ ہو عربک لینگویج کے اوپر، گرفت ہو اس کی مہارت ہو، اور اپنے زمانے کا اپ ٹو ڈیٹ نالج رکھتا ہو تاکہ جدید مسائل کے بارے میں صحیح وہ جو ہے احکامات جو ہے کی وضاحت کر سکے، اور نوس جانتا ہو پرنسپل آف ایبروگیشن، یعنی قرآن مجید نے کس طرح سے احکامات جو ہے منسوخ کیے اس حوالے سے بھی مکمل جو ہے نالج رکھتا ہو۔ اصول اور فروع جو قرآنی جو ہے علوم ہیں، احادیث کے علوم ہیں، فقہ کے علوم ہیں، ان میں اصول اور فروع کی روشنی میں وہ مکمل جو ہے ایک لحاظ سے ڈیڈکشن کی قوت رکھتا ہو، کمپریہنشن کی قوت رکھتا ہو، اور اس حوالے سے اصول اور فروع کے اوپر وہ ماہر ہو، کمپیٹنٹ ٹو ایکسپاؤنڈ لا، وہ قانون کی تشریح کے حوالے سے بھی مہارت رکھتا ہو، صحیح وضاحت کر سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ وضاحت کرنے سے قاصر ہو، اس حوالے سے وہ انکمپیٹنٹ ہو، تو وہ مجتہد نہیں بن سکے گا۔ جب مجتہد نہیں بن سکے گا تو وہ اجماع کے حوالے سے بھی رائے نہیں دے سکتا، اس کی رائے کو کوئی ویلیڈیٹی یا اتھارٹی نہیں حاصل ہوگی۔ تو جورس جنہیں ہم مجتہد بھی کہہ رہے ہیں، وہ جورس جو ہے یونینیمس اوپینین دیتے ہیں یا کنسنسس کرتے ہیں جب کسی خاص قانون کے مسئلے پر، تو وہ جو ان کی جو اوپینین ہے وہ اجماع کہلاتی ہے۔ اس کا لیگل ایفیکٹ اجماع کے، اگر ہم لیگلی دیکھیں تو اجماع جو ہے
مکمل اتھارٹی اور بائنڈنگ فورس رکھتا ہے، یعنی بائنڈنگ سٹرینتھ ہے اجماع میں، کہ جب امت کا اجماع ہو گیا ایک مسئلے پہ تو پھر وہ اجماع جو ہے بعد میں آنے والوں کے لیے حجت کا درجہ رکھتا ہے۔ کافی سارے مسائل ہیں، مثلا منکرین ختم نبوت کے حوالے سے امت کا اجماع ہوا۔ علامہ ابن خلدون کے مطابق جو ہے سب سے پہلا اجماع مسلمانوں کا اس طرح سے ہوا کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا گیا، اور منکرین ختم نبوت کے حوالے سے جو اجماع ہوا، یہ مثالیں ہیں اجماع کی۔ لیگل ایفیکٹ اس کا اجماع کا یہی ہے کہ وین اجماع اٹینس authority, then it has binding force for upcoming generations. بعد میں جو آنے والے جنریشنز ہیں ان کے لیے یہ اتھارٹی ہوتا ہے، بائنڈنگ سٹرینتھ ہوتی ہے، اور یہ بائنڈنگ فورس رکھتا ہے۔ they have to follow that اجماع۔ ہاں کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں اگر وہ کنڈیشن آ جاتی ہیں پھر جو ہے کوئی رخصت انہیں مل سکتی ہے۔ مثلا جیورسٹ نے بعد میں کوئی اور اجماع کر لیا ہو، جیورسٹ نے بعد میں کوئی اور رائے دے دی ہو، جو لوگ اس اجماع میں شامل تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے، کچھ جیورسٹ نے اپنی اوپینین چینج کر لی ہو، دیٹ از این ادر وے اور ادروائز سچویشن۔ یہ تو ہوگی دوسری سچویشن۔ لیکن اگر اجماع کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں، جب اجماع قائم ہو گیا تو پھر وہ اجماع جو ہے سورس آف لا بھی ہے، وہ اجماع جو ہے اتھارٹی بن جائے گا، وہ اجماع جو ہے بائنڈنگ ہوگا تمام جو ہے مسلمس کے اوپر۔ اجماع کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈیفرنٹ ہے ویسٹرن جو ہے کنسیپٹ آف اوپینین سے۔ مغرب میں کچھ لوگ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ اجماع یہ جو ہے میجارٹیز اتھارٹی کی حیثیت سے ہے، لیکن اسلامک کنسیپٹ اس سے مختلف ہے۔ مغرب میں یہ ہے کہ وہاں پہ سب لوگوں کی رائے برابر ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ those people who know can become equal to those who don't know، کہ جو اہل علم ہیں جاہل لوگوں کے برابر وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن میں اس لیے جو اصول دیے گئے ہیں ان اصولوں کے مطابق صرف جیورسٹ جو ہے وہی اجماع کے حوالے سے کمپیٹنسی رکھتے ہیں۔ وہ جیورسٹ جب اجماع کر لیتے ہیں تو پھر اس اجماع کو بائنڈنگ اتھارٹی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان ماڈرن ایج ہم دیکھیں تو اجماع کے حوالے سے ماڈرن ایج میں دیر آر ڈفرینٹ پرابلم، ڈفرینٹ کویسچنز آف لا which are coming before the jurists, which are coming before the lawmakers. یعنی every day we have to face new problems. اجماع give us a way, a method, a procedure to tackle those problems unanimously by or through consensus. ماڈرن ایج میں بھی جیورسٹ جو کمپیٹنسی رکھتے ہوں وہ جو ہے اجماع کے حوالے سے اتھارٹی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے when اجماع اور consensus is done then it become a binding power or binding authority. So we can conclude this in this way that ijma is consensus or resolution or determination of jurists, Muslim jurists in a particular age on a particular question of law. It has mainly two kinds, explicit ijma and tacit or implicit ijma. Ijma has binding force,
But jurists, those who are involved in ijma or consensus, they should have to qualify for competency of jurists for being able to involve, indulge, or to deduce laws in ijma. When ijma is done, then it has binding force, binding authority for upcoming generation, for peoples which comes later to that ijma. So ijma is also a primary source of Islamic law after Quran and Sunnah. This question is also important, so dear students, you have to focus this question also, because usually in every paper you have to see ijma or ijtihad. So ijma is also important like Quran and Sunnah according to questions, papers, past traditions. Bas.